ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान से एमबीबीएस किया। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई, गायनी की ट्रेनिंग हुई। फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने एमआरसीओजी किया, डीएफएफपी किया और एफआरसीओजी किया। पाकिस्तान आए मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं तकरीबन 10 साल यूके के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही थी। आजकल मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो है प्री कंसेप्शन और प्री कंसेप्शन केयर, यानी कि औरत की हेल्थ की केयर प्रेगनेंसी से पहले, ताकि वो एक अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी की आउटकम अचीव कर सके। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये टॉपिक बड़ा अनयूजुअल सा टॉपिक है और पाकिस्तानी आवाम, मुझे कहना चाहिए कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ख़वातीन इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन मैं आज ये चीज़ जो पाकिस्तानी और अब्रॉड जहाँ पे भी जो यंग कपल्स हैं या जो भी वो कपल्स जो कि प्रेगनेंसी के अचीव करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको पता चले कि प्रेगनेंसी से पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल करना होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको खुदा न खास्ता पिछली किसी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, या वो कपल्स जिनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन बार बार हो रही है कि जिससे उनको हेल्दी प्रेगनेंसी हासिल या हेल्दी आउटकम हासिल करने में दुश्वारी का सामना है। सबसे पहले तो हम आते हैं कि हमें कपल्स की एजुकेशन करना चाहिए। एजुकेशन से मुराद है कि उनको पता होना चाहिए कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर वो उनमें से किसी ऐसी चीज़ के अंदर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी से पहले ही छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कुछ कपल्स जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। आपको ये बात कुछ अजीब लगेगी कि मैं आखिर पाकिस्तान में पाकिस्तानी औरतों से स्मोकिंग के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये एक फ़ैक्ट है कि बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन भी स्मोकिंग करती हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत से गांव और देहातों में भी हुक्का और सिगरेट बहुत कॉमनली औरतें इस्तेमाल करती हैं। तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो आप उसको कर्टेल कर दें या उसको कम कर दें, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी है उससे आपके बच्चे की सेहत पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आमतौर पर इससे क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा अंदर रहम के अंदर रुक जाती है, या बाज़ दफ़ा बच्चा हेल्दी होने की बजाय कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप का एक्सपोजर ऐसी चीज़ों से है तो आपके बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हो सकता है। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल या शराब पीते हैं तो उसको भी कट डाउन कर दें या कर्टेल कर दें। फिर आप लोग सोचेंगे कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूँ, तो ये उन कपल्स के लिए हैं जो इस आदत में मुब्तला हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो आपको चाहिए कि वो ड्रग्स भी आप प्रेगनेंसी करने से पहले छोड़ दें। इसके बाद हम आ जाते हैं काउंसलिंग पे। जब हम किसी भी कपल को काउंसल करते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या आया वो ये प्रेगनेंसी
اس وقت جو کر رہے ہیں، اگر ان کی پہلی پریگننسی کوئی اس سے پہلے ہوئی ہوئی ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی، اور اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ کس چیز سے ریلیٹڈ تھی. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کو پریگننسی سے پہلے کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ وہ کیری کر سکتے ہوں بچوں کے اندر. فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں سسٹک فائبروسس ہو سکتا ہے، یہ لنگس کی بیماری ہے، اور یہ اس میں چانس ہوتا ہے کہ یہ بچوں میں بھی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں جو بچوں میں آ سکتے ہیں، جیسے فینائل کیٹون یوریا ہے، اگر مدر میں ہے تو چانس ہے کہ بچے میں بھی آ سکتا ہے، یا اگر فادر میں ہے تو بھی چانس ہے کہ بچے میں آ سکتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی جینیٹک کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ بچوں میں آ سکتے ہیں. پاکستان میں جو چیز بہت ہی کامنلی دیکھی گئی ہے، جو کہ ویسٹ میں اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، وہ ہے بلڈ ڈس آرڈرز، جس میں آ جاتا ہے تھیلیسیمیا اور سکل سیل ڈیزیز. یہ میں خاص طور پہ اس لیے اسپیسیفکلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں کزن میرجز بہت کامن ہیں. اگر کسی فیملی میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں یا سکل سیل ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں، تو اگر اس میں آپ کزن میرجز کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک فرد میں اس کا یعنی کہ وہ صرف ایک آم یعنی کہ ریسیسو پارٹ ہے، یعنی کہ وہ بندہ سفر نہیں کر رہا لیکن وہ جین کو کیری کر رہا ہے، اور ساتھ اس کا دوسرا کزن یا ان خاتون کی جو کزن ہیں جن سے ان کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی جین کے کیریئر ہوں. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 1 in 4 چانس ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سفر کرے گا ڈیزیز سے. باقی تو کچھ چانس ہے کہ وہ صرف کیریئر ہی ہو، لیکن 1 in 4 چانس ہے کہ وہ ڈیزیز سے سفر کرے گا. اس لیے وہ کپلز جن کی فیملیز میں یہ چیزیں بہت کامنلی پائی ہیں، یا ان کے کوئی ان کی فیملی میں ایسا پیشنٹ ہے جو کہ سفر کر رہا ہے تھیلیسیمیا سے یا سکل سیل ڈیزیز سے، تو میں یہ مشورہ دوں گی کہ شادی سے پہلے آپ لوگ اپنی ٹیسٹنگ کروا کر دیکھ لیں کہ اگر آپ کیریئرز ہیں تو بہتر ہوگا کہ مطلب آپ کیا آپ اپنے اس فیصلے کے بارے میں دوبارہ سوچیں، کیونکہ آپ پھر لیٹر آن ان لائف آپ لوگ ریگریٹ اس چیز کا یہ نہ کریں کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا اس چیز کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے کہ یہ ڈیسیژن لیں یا نہ لیں. اس کے علاوہ پھر اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پریگننسی کرنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی آپ کو بیماری ہے جو کہ آپ کے پارٹنر کو بھی لگ سکتی ہے، یا اگر آپ کے مطلب جیسے ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، HIV ہے، اور اس کے علاوہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں جیسے کہ گنوریا ہے، سفلس ہے اور کلیمیڈیا ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو کہ بچے کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ پریگننسی کرنے سے پہلے ہی ان بیماریوں میں سے ان کا علاج کروا لیں. اگر آپ کسی بھی بیماری کی ایکٹیو سٹیج میں ہیں تو آپ کی پریگننسی آپ کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی ڈیزیز بہت زیادہ ایکٹیو اس وقت ہے تو پریگننسی کی بھی افیکٹ ہوگی اور آپ کی اپنی صحت بھی افیکٹ ہوگی. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی پریگننسی سے پہلے اس بیماری یا اس چیز کی ٹریٹمنٹ کروا لیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی فیملی میں رن کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں ہسٹری ہے کہ آپ کی امی کو ڈائبٹیز ہے، یا آپ کے گھر میں کسی کو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہے، تو ضروری ہے کہ آپ بھی چیک کروا لیں کہ آپ کو کہیں ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز تو نہیں. کیونکہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب پریگننسی کریں تو اس وقت آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہو. اگر خدا نخواستہ آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرول نہیں ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو مس کیریج ہو جائے گی، یا پھر پریگننسی کی کوئی زیادہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائیں گے. پریگننسی کرنے سے پہلے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے بیسیکلی، اور وہ ہے ہیلدی باڈی ویٹ. کچھ لوگ پریگننسی کرنے سے پہلے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں،
ان کا PMI ایک سرٹن لیول سے بھی کم ہوتا ہے، 19 to 24 25 نارمل BMI ہے، تو ان کا BMI بہت کم ہوتا ہے. اگر ان کا BMI ایک سرٹن لیول سے کم ہے تو ہم ان کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ تھوڑا سا وزن پٹ آن کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ صحت مند بنائیں، تاکہ ان کی پریگننسی جو ہے وہ ہائی رسک پریگننسی نہ بنے، رادر وہ ایک لو رسک پریگننسی کے طور پہ اس کو کیری کریں. اگر آپ کا لو BMI ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے بیبی کا بھی وزن شاید یوٹرس میں اتنا نہ بڑھے، یعنی کہ جب آپ حامل ہیں تو اس دوران آپ کا بیبی کا وزن نہ بڑھے اور وہ بھی چھوٹا رہے. تو اگر بچے کا وزن نہ بڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا وزن بڑھ نہیں رہا تو ہمیں سیزیرین کرنا پڑ جاتا ہے یا ارلی ڈیلیوری کرنا پڑ جاتی ہے، یا بعض دفعہ بچے کی طرف فلو اگر زیادہ اچھا نہیں جا رہا تو سیزیرین کے ذریعے ڈیلیور کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب یہ تو بات ہو گئی لو وزن، وہ لوگ جو کہ لو BMI کے ساتھ تھے. اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ بھی بہت ہائی رسک ہے. جتنا زیادہ آپ کا وزن ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کی پریگننسی ہائی رسک بنتی جائے گی. اگر آپ سے ایک سرٹن BMI سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ پریگننسی کافی ہائی رسک ہے. BMI جب 30 سے اوپر ہونا شروع ہو جائے تو وہ کافی زیادہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس سے کم ہونا چاہیے. اگر آپ کا وزن بہت ہی زیادہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کا وزن آپ کا جو BMI ہے وہ 35 یا 40 کے درمیان ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو آپ کو کچھ ایسی دوائیاں دینا پڑے جس سے آپ کا بلڈ تھن کرنا پڑے، کیونکہ جب آپ اتنے ہائی BMI کے ساتھ پریگننٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں کلاٹس بننا شروع ہو جائیں یا آپ کی ٹانگوں میں کلاٹس بننا شروع ہو جائیں. تو اسی لیے ہم یہ ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اگر BMI بہت ہائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو پہلے نارمل رینجز میں لے آئیں، اور اگر نارمل میں نہیں بھی لا سکتی تو کم سے کم اس کو 30 سے نیچے کر لیں. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ آخر ہم جب کوئی کپل ہمارے پاس آتا ہے اور وہ یعنی کہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم پریگننسی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی اسیسمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں. تو سب سے تو پہلے ہمیں، جیسے میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے ہی بتایا کہ ہم اس کا لیڈی کی ہائٹ، ویٹ اور اس کا BMI کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب آپ پوچھیں گی کہ میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں BMI، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ BMI کا مطلب ہے باڈی میس انڈیکس، اور ہم یہ آپ کی ہائٹ اور آپ کے وزن سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. عام طور پر ہمارے پاس اس قسم کے کیلکولیٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کا ہائٹ اور ویٹ ڈالتے ہیں اور پھر وہ ہماری کیلکولیشن سے وہ آپ کا BMI ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 15 سے لے کے 19 سے نیچے تک کا BMI جو ہے وہ انڈر ویٹ کہلاتا ہے. 19 سے 25 تک کا BMI جو ہے وہ نارمل BMI کہلاتا ہے، اور 25 سے 30 تک کا BMI جو ہے وہ اوبیز میں آتا ہے. 30 سے اوپر کا BMI جو ہے وہ بہت ہائی رسک، اور 35 سے اوپر تو بہت ہی یعنی کہ موربڈلی اوبیز لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی BMI کی کیلکولیشن کے بارے میں. تو ہم اسی وقت آپ کا بلڈ پریشر بھی چیک کرتے ہیں، ویٹ اور پلس بھی چیک کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اب نارمل ہے تو ہم پھر اس کے کاز کی طرف جاتے ہیں کہ آخر وہ کیوں ہائی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کی پلس یعنی کہ آپ کی نربس بہت زیادہ تیز ہے تو ہم پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ٹیمپریریلی آپ کی نبض تیز ہے یا یہ واقعی بہت تیز ہے. اور اگر وہ واقعی بہت تیز ہے، یعنی کہ اگلے چند گھنٹوں میں بھی وہ تیز ہے اور صرف انگزائٹی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید وہ تھائرائڈ کے فنکشن کی وجہ سے زیادہ نہ تیز ہوئی بھی ہو. اور اگر وہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر ہم آپ کے ہارٹ کی اسسمنٹ بھی کروا لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے اندر کوئی اس وقت ایسی چیز تو نہیں جو کہ ہائی رسک ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ کی ہسٹری پوچھتے ہیں. ہسٹری میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم آپ کے بارے میں ہم آپ سے یہ سارے سوالات پوچھتے ہیں کہ فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر آپ کا جواب نیگیٹو میں ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کے امیونائزیشن ریکارڈ کے بارے میں آ جاتے ہیں.
اب آپ پوچھیں گی کہ آپ کا یہ میری امیونائزیشن کا میری پریگننسی سے کیا تعلق ہے؟ تو چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں آپ کا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی روبیلا کی اسکریننگ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں، اور روبیلا کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں. روبیلا کی ویکسینیشن جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ اس سے اگر آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے تو آپ کی باڈی میں اس کے خلاف اینٹی باڈیز موجود ہیں. روبیلا، میزل، ممپس، روبیلا یہ وہ انفیکشنز ہیں جو اگر پریگننسی کے دوران ہو جائیں تو بچے کے اندر ملٹیپل کنجینٹل ایب نارمیلٹیز ہو جاتی ہیں. اگر یہ پریگننسی کی فرسٹ سٹیج میں یعنی کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہو جائیں تو عام طور پہ یہ مس کیریج بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ لیٹر سٹیج میں ہوں تو یہ ملٹیپل کنجینٹل ایب نارمیلٹیز جیسے ہیئرنگ ڈیفیکٹس، جیسے آنکھوں میں کیٹریکٹس ہو جانا، ملٹیپل ہیئرنگ ڈیفیکٹس ہو جانا، ڈیفنس ہو جانا، اور اس کے علاوہ ہارٹ کے پرابلمس بھی بہت سے کر سکتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں ان کپلس کی طرف جو آلریڈی پہلے کنسیو کر چکی ہیں یا آلریڈی وہ پریگننسی اینڈ چائلڈ برتھ کے پروسیس سے گزر چکی ہیں. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ کو پریویس پریگننسی میں بہت زیادہ بلیڈنگ یعنی کہ PPH تو نہیں ہو گیا تھا؟ آیا کہ آپ نے پچھلی پریگننسی میں بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر تو ڈیولپ نہیں ہو گیا تھا؟ یا آیا آپ کو پچھلی پریگننسی میں کوئی یا پھر پاسٹ میں کوئی ہسٹری تھرومبوسس کی تو نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں جو اور بھی مطلب ویسٹ میں تو بہت ہی کامنلی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں تھوڑا سا ان کامن ہے اس کے بارے میں بات کرنا، لیکن میں کوئکلی اس کو بھی ٹچ کروں گی. اور وہ ہے ہم اس چیز کی ہسٹری بھی لے لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کی ہسٹری تو نہیں ہے، یا اور کوئی سائیکولوجیکل چیز تو نہیں ہے جو کہ آپ کو اس پریگننسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنے میں آپ نیگیٹو رول پلے کرے. جیسے کہ کچھ کپلز ہیں وہ پریگننسی کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر وہ جب وہ پریگننٹ ہوتے ہیں تو خاتون اس پریگننسی کو اپنے لیے کمپلیٹ بوجھ سمجھتی ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتی. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اسی لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی بھی پریگننسی پلان کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں تاکہ وہ آپ کا پری کنسیپشن کیئر پلان آپ کو دے سکے. تھینک یو.